मोहतरम सदर इजलास, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम, मोहतरम हाज़रीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसीहा इंस्टीट्यूट धारवाड़ का ये दूसरा सारा इजलास है, जिसमें हमने अभी कुछ देर कबल तक मुख्तलिफ तलबा और तालिबात का तालीमी व इल्मी मुज़ाहरा देखा। बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन मासूम बच्चों को दीन की राह पर लगाया है, और इसी तरह उनके वालिदैन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दीनी इदारे से जुड़ने और वहाँ के इल्म से इस्तिफ़ादा करने की अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फरमाई है। मोहतरम सामईन, मुझे आज की इस महफिल में जो उन्वान दिया गया है वो है कि तालीम के साथ साथ तरबियत क्यों ज़रूरी है। मोहतरम सामईन, अल्लाह ताला का एक दस्तूर है, अल्लाह ताला का एक सुन्नत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को जो जो नेमत अता किया करते हैं उसके ताल्लुक़ से सवाल भी ज़रूर किया करते हैं। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि तुमसे क़यामत के दिन हर नेमत के ताल्लुक़ से पूछा जाएगा। और अल्लाह ताला की नेमतें बहुत ज़्यादा मुतनव्वे हैं, कई तरह की हैं। उनमें औलाद की नेमत एक बहुत बड़ी नेमत हुआ करती है। आप उन लोगों से पूछे जिन्हें औलाद नहीं है, वो इस नेमत के लिए कितने ज़्यादा तरसा करते हैं, कितने ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ किया करते हैं। यकीनन औलाद की नेमत एक बहुत बड़ी नेमत हुआ करती है, और अल्लाह ताला जब एक नेमत अता किया करते हैं तो उसके ताल्लुक़ से सवाल भी होगा कि माँ बाप ने इस नेमत का कैसे एहतमाम किया, इस नेमत का कैसे पासो लिहाज किया, इस नेमत के हुकूक कैसे अदा किए। अल्लाह ताला का सवाल ज़रूर होगा। मोहतरम सामईन, यकीनन मौजूदा ज़माना एक तरक्की याफ्ता ज़माना है, तालीम के फैलाव का ज़माना है, बल्कि एक एक चीज़ के तखस्सुस का ज़माना है। और आज का इंसान सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए फ़िक्र क्या करता है, अपनी औलाद की तालीम के लिए होती है। उसकी फ़िक्र सबसे ज़्यादा अपने औलाद की तालीम के लिए हुआ करती है। और यहाँ तक कि इंसान अपने औलाद की अच्छी तालीम के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक रियासत से दूसरी रियासत तक तब्दील कर लिया करता है। ये आज के ज़माने के इंसान की एक ज़हनियत बन चुकी है। वाकई मज़हब इस्लाम के लिए उलूम नाफ़िया को हासिल करना ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, कि हमें दुनिया में भी अच्छाई हासिल हो, हमें आखिरत में भी अच्छाई हासिल हो। ये इस्लाम का जो है तुर्रा इम्तियाज़ है। वहीं पर मोहतरम सामीन, आज हम देखते हैं कि दुनिया एक तालीम के लिए मरकज़ बन चुकी है। दुनिया के तकरीबन सारे शहर और गाँव मुख्तलिफ खुसूसियत से मुख्तलिफ शहरों का तालीम मरकज़ करार दिया गया है, और तकरीबन हर शहर में, हर गाँव में, हर इलाके में तालीम मराकज़ आम होते जा रहे हैं। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हम हमारे मुल्क में तालीमी इदारों का हाल जब देखते हैं, खुसूसियत से वो इदारे जो हुकूमत के माथे चलते हैं, और वो इदारे जो प्राइवेट इदारे कहलाते हैं, जो किसी ट्रस्ट के तहत चलते हैं, किसी सोसाइटी के तहत चलते हैं, जहाँ पर दीन असली उलूम पढ़ाए जाते हैं, उनका जब हम वहाँ के माहौल का जायज़ा लेते हैं तो बहुत ही अफसोसनाक नताइज सामने आते हैं, दिल दहला देने वाले मनाज़िर सामने आते हैं कि आज की जो स्कूल की तालीम है, आज की जो तालीमी इदारों का माहौल है, वो बहुत ही खौफनाक है। वो ऐसे कि आज के अक्सर तालीमी इदारों के अंदर दीनी इदारों से हटकर जो असली उलूम के जो इदारे हैं, भले वो कॉलेज के लेवल हों या यूनिवर्सिटी के लेवल हों, वहाँ पर बेदीनी आम है, बल्कि बेदीनी को बढ़ावा दिया जाता है, इल्हाद, ज़ंदका इनको फैलाया जाता है, इंसान को दीन से मुकम्मल तौर पे दूर और बेनियाज किया जाता है। और इंसान के दिलो दिमाग में, तलबा के दिलो दिमाग में ये बात बिठाई जाती है कि अगर तुमको तरक्की करना है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, अगर तुम्हें दुनिया में कुछ ऊंचा नाम करना है, तो मजहब को अपनी ज़िंदगी से अलग करना होगा। और इस बेदीनी को फ़रोग़ देने के लिए, दीन से दूरी को फ़रोग़ देने के लिए स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि आज के अक्सर तालीमी इदारे वो बेदीनी को फैला रहे हैं, और अफसोस की बात यह है, इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि वो तालीमी इदारे जो मुसलमानों के ज़ेर एहतमाम है, मुसलमानों के ज़ेर निगरानी चलते हैं, उनका भी तकरीबन यही हाल है। इन हालात में जब मुसलमान तालीम के लिए आगे बढ़ते हैं
تو ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر توجہ دیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر توجہ دیں، یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچے تعلیم ضرور حاصل کریں، ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم ضرور حاصل کریں، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہ سائنسدان بنے، سب کچھ بنے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری نسلیں، ہماری اعلیٰ اولاد جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کے ساتھ بہت بڑی امانت دی ہیں، ہماری گردنوں پر بہت بڑی امانت دی ہیں، یہ ہماری امانتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی ہوئی یہ امانتیں دین پر قائم رہیں، ان کی اسلامی تربیت ہو، ان کا ذہن، ان کی ذہنیت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ان کی سوچ یہ اسلامی ہو، دین پر مبنی ہو، اس کی فکر کرنا ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ محترم سامعین، آج کے تعلیمی اداروں کا اکثر یہی حال ہے، ماں باپ نے اپنے اعلیٰ اولاد کو تعلیمی اداروں کے حوالے کر دیا، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ دینی اعتبار سے، اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے کس حد تک وہ مسلمان ہے، کس حد تک وہ دین پر چل رہا ہے، اس کی ذہنیت کیسی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جیسے جیسے تعلیم میدان میں آگے بڑھتی جا رہی ہے، دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، دین سے مکمل دور ہوتی جا رہی ہے، نعوذ باللہ دین بیزار ہوتی جا رہی ہے، نعوذ باللہ دین اسلام پر طنز کرنے والی بن گئی ہے، نعوذ باللہ دشمنان اسلام کی طرف سے کیے جانے والے اسلام پر حملوں کو وہ خوشی کی نگاہ سے دیکھنے، نعوذ باللہ حالات یہاں تک بگڑ چکے ہیں۔ ان حالات میں ہم ماں باپ کے لیے، بچوں کے سرپرستوں کے لیے اس بات کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے کہ ہماری نسلیں، ہمارے آل اولاد، ہمارے بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اسلامی تربیت بھی ہو، وہ دین پر قائم رہے، اس کا اہتمام ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ محترم سامعین، دشمن یہی چاہتا ہے کہ مسلمان برائے نام مسلمان رہے، مسلمان بس نام کے مسلمان رہے، دینی حمیت، اسلامی تشخص، اسلامی پہچانوں سے ختم ہو جائے، ان کی ذہنیت، ان کی سوچ، ان کے افکار و خیالات، ان کے نظریات وہ اسلام سے مکمل طور پہ ہٹ کر غیر عیسائی بن جائے۔ دشمن یہی چاہتا ہے، دشمن یہی چاہتا ہے، وہ اس کے لیے مختلف منصوبے بنا رہا ہے، لیکن اگر مسلمان بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے گئے، ان کی تال میں تال ملاتے چلے گئے تو تباہی جو ہے ہمارا مقدر بن جائے گی، تباہی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ مسلمان برائے نام مسلمان رہے۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، سلف کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ دشمنان اسلام کا ایک لشکر کسی مسلمان ملک کو فتح کرنے کے لیے کسی شہر پہنچا اور حملہ کرنے سے پہلے ایک دشمن کا فوجی بھیس بدل کر مسلم ملک میں جاتا ہے، مسلم شہر میں داخل ہوتا ہے، وہاں کے حالات کا جائزہ لیتا ہے کہ یہاں کے مسلمان کیسے ہیں، یہاں کے مسلمانوں کی ذہنیت کیسی ہے۔ دیکھا کہ درخت کے پاس ایک بچہ بیٹھا رو رہا ہے، پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ جو ہے میں نشانہ لے کر تیر اندازی کر رہا تھا، میں تیر اندازی کر رہا تھا، نشانہ لگا رہا تھا، میرا ایک نشانہ چوک گیا ہے، میرے تیر کا ایک نشانہ چوک گیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو اس دشمن نے کہا اچھے انداز سے کوئی بات نہیں، تمہارا ایک نشانہ چوک گیا ہے تو کوئی بات نہیں، دوسرے نشانے تو تمہارے لگ چکے ہیں، تم تو کامیاب ہو چکے ہو۔ تو اس بچے نے پورے حماس، پورے جذبات اور پورے جوش و خروش سے کہا جب میں میدان میں جاؤں، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جاؤں، میرا دشمن میرے سامنے ہو، اسلام کا دشمن میرے سامنے ہو، میں اس پر جو ہے نشانہ لگاؤں، میرا نشانہ چوک جائے گا، تب کیا ہوگا؟ تب تو میں خسارے میں رہوں گا اور دشمن نجات پا جائے گا۔ ایسے اس نے جواب دیا۔ تو یہ جو فوجی تھا اس بچے کے جواب سے بہت متاثر ہوا اور آنے کے بعد اپنا جو فوجی سربراہ تھا، وہاں کا جو فوج کا سپہ سالار تھا، اس سے بتایا کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ اسلام پسند ہیں، ان کی ذہنیت، ان کی سوچ، ان کے افکار و خیالات اسلام میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم ان پر حملہ بھی اگر کرنے جائیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، چلیے واپس چلتے ہیں۔ تو سارا کا سارا دشمنوں کا لشکر واپس چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد مورخین نے لکھا ہے یہی واقعہ، پھر کچھ عرصے کے بعد وہی فوج مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے شہر میں داخل ہوتی ہے، پھر وہی فوجی مسلمانوں کے حالات کا جائزہ کے اندر آتا ہے، دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک مسلمان لڑکا بیٹھا رو رہا ہے، پوچھا کیوں رو رہے ہو آپ؟ تو اس نے کہا جو بات بتائی بڑی دردناک بات تھی، جو آج کے مسلم کالجز مسلمان لڑکوں کا جو حال ہے، مسلم لڑکیوں کا جو حال ہے، وہی اس نے بتایا۔ کہا کہ اس لڑکے نے کہا کہ مجھے ایک لڑکی سے عشق تھا، میں ایک لڑکی کو بہت چاہتا تھا، لیکن کچھ دنوں پہلے وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے، اس نے مجھ سے تار کے تعلق کر لیا اور کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، میری محبوبہ کی جدائی کی خاطر میں رو رہا ہوں۔
تو اس دشمن نے کہا کہ یہی صحیح وقت ہے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جائے، لہٰذا مسلم ملک پر حملہ کیا گیا اور سب کو تہہ تہہ کر دیا گیا۔ تو محترم سامعین، تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ مسلمان لڑکوں کا، مسلمان بچیوں کا، مسلم قوم کا اور مسلمانوں کا دین پسند ہونا، دین پر چلنا، مسلم ذہنیت کا ہونا، اسلامی تشخص کا حامل ہونا، یہ بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ محترم سامعین، ابھی ہم نے فاضل مخرج حفظہ اللہ کی زبانی تربیت کے تعلق سے کافی باتیں سنی۔ یاد رکھ کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کے اولاد کی تربیت ہو، لیکن اس کے لیے کچھ بہت سی چیزیں ضروری بھی ہوا کرتی ہے، واجبات بھی ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنائے، اور انسان جب شادی کرنے کے لیے جائے تو جو ہے وہ بچے کی تعلیم، بچے کی تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ ماں باپ سے شروع ہوا کرتا ہے کہ لڑکا لڑکی، میاں بیوی، یعنی بچے کے ماں باپ وہ دیندار ہوں، شادی دین کی بنیاد پر کی جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات دین تربت یداک، رواه البخاری مسلم، کہ جو ہے تم دیندار عورت سے شادی کرو تم خوش نصیب رہو گے۔ تو اسی طرح جو ہے لڑکے کی تعلق سے کہا گیا اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری بیٹیوں کے لیے ایسے لڑکے کا رشتہ ہے جس کے دین سے اخلاق سے تم مطمئن ہو، اپنے بچوں کی شادی کر دو، اپنی بیٹیوں کی شادی اس دیندار لڑکے سے کر دو، ورنہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، ورنہ زمین میں بہت فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو محترم سامعین، تمام احادیث میں لڑکا لڑکی کے لیے، دلہا دلہن کے لیے، میاں بیوی کے لیے نیکی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تعلیم کا، تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ وہ جو ہے ماں باپ سے ہوا کرتا ہے کہ وہ دیندار ہوں۔ پھر دوسری بات، بچے کی پیدائش کے بعد بچے کا نام رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے، ایسا نام رکھا جائے جس سے دین کی، اسلام کی بو آتی ہو۔ ایسا بھی کسی فلم ایکٹر کا نام، کسی کھلاڑی کا نام، کسی سیلیبریٹیز کا نام رکھا جائے، یہ بہت بڑی بلا ہے جو ہمارے سماج میں پھیل ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے ماں باپ کے لیے واجب ہے کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں۔ عربی زبان کا مشہور محاورہ ہے کہ النقش علی الحجر العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپن میں تربیت کرنا، بچپن میں ادب سکھانا وہ پتھر پر نقش کرنے کی طرح ہوا کرتا ہے۔ تو تعلیم و تربیت جو ہوا کرتی ہے وہ بچپن سے ہوا کرتی ہے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، موجودہ زمانے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ہمیں اس بات سے بھی ہمیں ضروری ہوتی ہے کہ ہم ہمارے بچوں کے لیے جس اسکول، جس کالج کا انتخاب کر رہے ہیں وہ بھی دین پسند ہو۔ جہاں پر بے دینی ہو، جہاں پر دین سے دوری ہو، اسلام مخالف باتیں سکھائی جاتی ہو، ہم اپنے بچوں کو وہاں پر تعلیم کے لیے ہرگز نہ بھیجیں۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے، انا بریء من کل مشرک یقیم بین ظہران المشرکین، میں انا بریء من کل مسلم یقیم بین ظہران المشرکین، میں ہر مسلمان سے بری ہوں، میں ہر اس مسلمان سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو مشرکین کے مابین رہتا ہے، مشرکین کے درمیان رہتا ہے۔ لہٰذا ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت ایسے اسکول، ایسے کالجز میں ہو، ایسے تعلیمی اداروں میں ہو جہاں پر اسلامی ماحول ہوا کرتا ہو۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اہل علم سے جوڑے رکھیں، علماء سے جوڑے رکھیں، مساجد سے جوڑے رکھیں، اسلامی مراکز سے جوڑے رکھیں، اسلامی نشاطات سے جوڑے رکھیں، کہ بچوں کو مسجد لے کر جائیں، علماء کی زیارت کروائیں، علماء سے تعلق کروائیں، مدارس سے جوڑے رکھیں، اسلامی مراکز سے جوڑے رکھیں۔ اسی طرح سارے جو دینی پروگرام ہوا کرتے ہیں ان سے جوڑے رکھیں، اسلامی جو کمپٹیشن مسابقات ہوا کرتے ہیں ان سے جوڑے رکھیں، اور اسی طرح جو چھٹیاں ہوا کرتی ہیں، ہالیڈیز ہوا کرتی ہیں، ان میں جو مختلف اسلامی ایکٹیویٹیز ہوا کرتی ہیں ان سے جوڑے رکھیں، تاکہ ہمارے بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیت پر بھی پوری طرح اتر سکیں، وہ پوری طرح اسلامی تربیت کو بھی جو ہے سیکھ سکے۔ اس کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ محترم سامعین، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بہت ضروری، دعا کیا کریں۔ یاد رکھیں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی ہے، اور انبیاء کرام کے تعلق سے قرآن کریم میں جن دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا وہ بہت طرح کی ہیں۔ انبیاء کرام کی دعائیں بہت طرح کی ہیں، لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ مشترک نظر آتی ہے، انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ صالح اولاد کی دعا کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربی ہب لی من الصالحین، اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا کر، نیک اولاد عطا کر۔ عباد الرحمن کی صفات میں کہا گیا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں
کہ ان کی آل اولاد کو، ان کی ذریت کو نیک بنا، وہ تخیر کا امام بنا. اور ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ، ترمذی میں، مسلم احمد میں مختلف الفاظ سے دعا آئی ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابۃ لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جو بہر صورت اللہ تعالیٰ قبول کیا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے کہا گیا دعوت الوالد لولدہ، باپ کا اپنے اولاد کے حق میں دعا کرنا. اللہ تعالیٰ اس دعا کو بہت زیادہ قبول کیا کرتے ہیں. تو ماں باپ کثرت سے دعا کا اہتمام کیا کریں، خصوصیت سے اولاد کی صلاح کے لیے، ان کی دنیاوی اخروی فلاح کے لیے، ان کی اچھی تربیت کے لیے، ان کے نیک بننے کے لیے ماں باپ کی دعا بہت ضروری ہوا کرتی ہے. انبیاء کرام کی تعلق سے ہی قرآن کریم میں تذکرہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو باپ بھی نیک، ماں باپ بھی نیک، اولاد بھی نیک. پھر کو دعا بھی ایسی تھی کہ اللہ رب العالمین قیامت کے لیے اس دعا کو قرآن کریم میں ذکر کر دیا. تو دعا کا اہتمام کیا کریں. اور یاد رکھیں گھر میں عموماً ماں زیادہ رہا کرتی ہے، باپ کم رہا کرتے ہیں. تو ماں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد پر خصوصی نگاہ رکھیں، اپنی اولاد کی تربیت پہ کوئی کسر نہ چھوڑے، اور وہ ساری برائیاں، وہ ساری خرابیاں یا وہ ساری چیزیں جو تربیت کو ختم کرتی ہے، تربیت کی راہ میں رکاوٹیں بنتی ہے، انہیں ختم کیا کریں. بچوں پر خصوصی نگاہ رکھا کریں کہ ہمارے بچے کس سے ملتے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، ہماری بچیوں کی سہیلیاں کون سی ہیں، ہمارے بچوں کے تعلقات کن سے ہیں، کہ خصوصیت سے نگاہ رکھا کریں. اور یاد رکھیں خصوصیت سے ماؤں نے بھی اسلامی تاریخ کے اندر اولاد کو نیک بنانے میں، اولاد کی اسلامی تربیت میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے. بہت سے محدثین کی تربیت ان کی ماؤں نے کی ہے. بہت سے محدثین بچپن میں وہ یتیم ہو گئے تھے، 4-5 سال 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے. ان کی ماں نے ایسی تربیت کی کہ قیامت تک ان کی اولاد کا نام جو ہے روشن رہا. امام شافعی رحمہ اللہ سن 204 ہجری میں وفات پائے، ان کی تربیت بھی تو ان کی ماں نے کی تھی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کا انتقال 241 ہجری میں ہوا، وہ بھی تو ان کی تربیت تو ان کی ماں نے کی تھی. امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سن 728 ہجری میں وفات ہوئی تھی، بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. ان کی ماں کا نام تیمیہ تھا، ان کا اصل نام احمد بن عبد الحلیم تھا. ماں کی طرف منسوب ہوئے. ماں نے ایسی تربیت کی کہ دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے شیخ الاسلام کہلائے. عصر حاضر کے اندر بھی ہم دیکھیں شیخ بن باز رحمہ اللہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ان کی ماں نے ان کی تربیت کی. وہ کتنے بڑے عالم دین کہلائے، کتنے بڑے عالم دین کہلائے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ خاتمۃ المحدثین کہلائے. 852 ہجری کا انتقال ہوا، وہ بھی تو ان کی تربیت ان کی ماں نے کی تھی. تو محترم سامعین، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم بھی ضروری ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے. تو لہٰذا ماں باپ کے لیے، بچوں کے سرپرستوں کے لیے، اور اسی طرح بچوں کے ذمہ داروں کے لیے، گھر کے افراد کے لیے، خاندان کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے آل اولاد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیت کی پوری فکر کریں. ہمارے بچوں کو مسلمان بنائیں. ہمارے بچوں کا لباس، ظاہر باطن، ان کی ذہنیت، ان کی سوچ، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کا اٹھنا بیٹھنا بولنا سب کچھ اسلامی ہو. اس کے لیے پوری فکر کیا کریں. اہل علم سے جڑے رہیں، علماء سے جڑے رہیں، مدارس سے جڑے رہیں، اسلامی مراکز سے جڑے رہیں، اسلامی نشاتات سے جڑے رہیں، تاکہ ہمارے آل اولاد، ہماری نسلیں وہ صحیح معنی میں اسلام پر چل سکے اور دشمنان اسلام کسی بھی طریقے سے مسلمانوں پر حاوی ہونے کی کوشش نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو عصر حاضر کی تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ارتداد کا فتنہ جو خوب بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی تمام لڑکیوں کو، تمام نوجوان نسل کو اس حفاظت سے محفوظ فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اولاد کے صحیح معنوں میں تربیت کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.